इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शुगुफ़ा यास्मीन। इस स्टूडियो की रौनक को दुबाला कर रहे हैं जनाब मजाज़ुल हक़ साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मजाज़ साहब आपका। नाज़रीन, आप सबका भी इस्तकबाल है, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, मौलाना साहब से रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आज का जो हमारा मौजू है वो है सूद की ममानियत। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इस्लाम में बार बार जुल्म करने पर जो है वो वईद की गई है, रोका गया है कि तुम जालिम ना बनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा था हज्जतुल विदा का, उसमें भी दो बातों पर बहुत ख़ास जोर दिया। उन्होंने ये भी फरमाया रसूल पाक ने कि जुल्म ना करो ताकि तुम पर जुल्म ना किया जाए। दूसरी बात जिसकी ख़ास ताकीद की वो है कि सूद हराम है। हम देखते हैं कि सूद में किसी न किसी तौर पर किसी शख्स पर जुल्म होता है और जुल्म को रोकना हर इंसान का फ़र्ज़ है। सूद क्यों हराम करार दिया गया है, सूद में ऐसा क्या है? हम देखते हैं कि कुरान पाक में भी बार बार अल्लाह ताला ने लोगों को सूद के बारे में मना किया है, सूद को हराम करार दिया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरब्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को, खैरात को, आमाल हसना को बढ़ाता है। अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा की बात होती है कि कई कई गुना बढ़ा देता है। तो सूद की ताकीद, सूद की वईद क्यों है और नेकियों की ताकीद क्यों है, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। पहले तो ये जान लें कि सूद में किसी शख्स पर किस तरह जुल्म होता है। मौलाना साहब, सूद की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लोग कोशिश करते हैं कि कोई राह फ़िरार निकाली जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसमें कि सूद के लिए कोई राह फ़रार या कोई सबील निकलती हो। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में सूद के सबसे पहले तो आप मीनिंग समझ लें कि सूद के लिए जो कुरान में लफ्ज़ आया है वो रिबा आया है। और रिबा कहते हैं ज़्यादती को और इजाफ़े को, मतलब इसके मीनिंग ये हैं लुग़त में। और कुरान में सबसे सख्त आयत जो है, हालांकि सूद से बड़े बड़े गुनाह भी हैं, लेकिन सबसे सख्त आयत मेरे नज़दीक कुरान में सूरह बकरा की 279 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि जो लोग सूद का काम ना छोड़ें वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये इतनी सख्त वईद है कि मुझे अभी सुनाते हुए झुरझुरी आ रही है। अब आप देखें ना कि अगर इस ज़िंदगी में या आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल से जंग हो रही हो तो कौन जीत सकता है। इसमें नुकसानात इतने बड़े हैं कि असल में इस्लाम समझना पड़ेगा कि इस्लाम जो है वो ऐसा मज़हब है जो पैसे के सर्कुलेशन को चाहता है, और सूद जो है वो बचत को रोकने की बात करता है, तभी उसे नफ़ा मिलेगा। इस्लाम चाहता है कि जो बचत हो उसे सर्कुलेशन में रखा जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले और लोग अपने अपने कामों पे लगें। लेकिन जो सूद के लेने वाले हैं या सूद जो है वो उन्हें इस तरफ माइल करता है कि वो बचत को जो है वो इकट्ठा करें और उसे फिर सूद पे दें और फिर माल से माल कमाते रहें। आप देखिए, सिर्फ इसी वजह से आज करोड़ों अरबों खरबों रुपया, आप खुद सुनती होंगी, स्विस बैंकों में, इधर बैंकों में बहुत माल ऐसा पड़ा है और इंसानियत जो है वो सिसक रही है। लोग जो हैं वो मर रहे हैं और ज़रूरत की ज़िंदगी की उनकी चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती, और हमारा अरबों खरबों रुपया इंसानों का वो बैंकों में पड़ा है, सिर्फ इसी वजह से कि ये जो बचत है ये इसका हम सूद पे सूद खाते रहे। देखो, यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि आखिर इस सूद का आगाज़ कैसे हुआ? क्या यहूदियों से इसका आगाज़ होता है? असल में ज़माने जाहिलियत में तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि यहूदी जो हैं वो लोगों को सूद पे वहाँ देते थे मदीने में पैसा, लेकिन ये बहुत पहले से चला चला आ रहा है। एक्सप्लॉइटेशन है ये हमेशा से पब्लिक का, कि लोग जो हैं वो जो सरमाएदार जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आया, उन्होंने जो छोटे मज़दूर लोग या गरीब लोग हुए, उन्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इजाफे के साथ उन्हें पैसा दिया और उससे फिर उनका खून चूसा एक हिसाब से। क्योंकि असल में बात यह है ना, जब इंसान ज़रूरतमंद होता है तो इतना ज़्यादा मामला था कि आजकल तो जैसे आप सुनती हैं 1-2-3% में मिल जाता है, उस टाइम तो 100% 200% पे सूद दिया करते थे साहूकार जो थे गरीब लोगों को, और इतना ज़्यादा उनका खून चूसते थे कि उनकी उम्र गुजर जाती थी अपना
جو ہے محنت کرتے کرتے، بلکہ ایک طرح سے وہ بندھوا مزدور تھے، انہی کا کام کرتے رہتے تھے، اسی میں ان کی زندگی گزر جائے اور وہ مر جاتے تھے، قرض داری کی حالت میں مر جاتے تھے، نسلیں مقروض ہو جاتی تھیں، جی وہ قرض اگر باپ نہیں اتار تو وہ پاتا بیٹے کی طرف آ تو جاتا تھا، بیٹا نہ اتار پائے پوتے کی طرف آ جاتا تھا، یہ مطلب سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اللہ اس کے رسول جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں امن رہے، اسلام امن کا مذہب ہے، یہاں فسادات نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، جو بہت زیادہ سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کی حرکتیں، ان کے معاملات ان غریبوں کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے اسلام چاہتا ہے۔ اسلام پیسے کا سرکولیشن کیوں چاہتا ہے؟ اصل میں وہ مین بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ فربے رہیں، مطلب بہت زیادہ فرق نہ ہو لوگوں میں۔ فرق تو ہوگا، قرآن یہ خود کہتا ہے کہ سب کو میں نے برابر نہیں بنایا، اور روزیوں کا معاملہ بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دی، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک جو ہیں وہ ان کے ہاں تو مان لو ایک کارڈ ہی جو ہے 50,000 روپے کا بن رہا ہے شادی کا، اور ایک جو ہے اس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی شادی کے رشتے ہی نہیں آتے کہ یہ 5,000 روپے بھی خرچ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو فرق ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اتنا زیادہ فرق ہو اور اس سے معاشرے میں فساد پھیلے۔ یہاں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے سود کے ربا کے بارے میں بتایا کہ اس کا مطلب ہے اضافہ، زیادتی، تو تجارت سے بھی پیسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہے، تو اسلام نے تجارت کو اتنا فروغ دینے پر زور دیا ہے اور سود میں جو بچت ہوتی ہے اس پر جو اضافہ ہوتا ہے اسے روکا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ خود ہی یہ بات کہتا ہے کہ جو میں نے جو ہے تجارت میں برکت رکھی ہے، اسے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس میں ایک تو آدمی کی محنت لگتی ہے تجارت کرنے میں، اس کا دماغ لگتا ہے، اس کا وقت لگتا ہے، تو اس میں اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ ایکشن میں رہیں اور اپنی لائف اپنے حساب سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے کے بھیجا کہ ان کو دیکھتے ہوئے۔ اصل میں ہمارے لیے ہر چیز میں پالیسی ہے، اور وہ پالیسی آف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کاروبار اپنے نبی کو کرا کے دکھایا، اور پچھلے تمام سود جو ہیں انہیں ختم کرایا اپنے نبی کے ذریعے، جو ایکسپلائٹ کرتے تھے لوگوں کو۔ تو آخری خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ آج تمام تر لوگوں کے پچھلے جو سود ہیں وہ ختم ہو گئے، اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کیا کہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن مطلب کا سود جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں لوگوں کو۔ شروعات اپنے آپ سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ سنت بنا دیتے تھے لوگوں کے لیے۔ تو آج جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں وہ ہماری باتیں سن کے یا کہیں سے بھی پڑھ کے یا کسی بھی اور عالم دین کی بات سن کے اگر سود کو چھوڑتا ہے تو وہ پچھلے سود کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک سوال اور آ رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ تجارت میں محنت لگتی ہے، محنت کا جائز معاوضہ لینا کتنا درست ہے، اور اس معاوضے کو یعنی کہ جو آپ کا جو فائدہ ہے اسے کئی گنا بڑھا کر لینا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی قلت ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھا کر لیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ بھی تجارت ہے اور یہ اس طرح سے ذخیرہ اندوزی کر کے بڑھا کر لیا جانے والا مال حلال ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اصل میں اس میں دیکھیے بات یہ ہے، اسلام تجارت سے نہیں روکتا اور اس میں منافع سے بھی نہیں روکتا، لیکن جو معاشرے میں ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے اناج ہے یا غلہ ہے یا پانی ہے، ان چیزوں کو اگر لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو معاشرے میں لوگ ایسے ٹائم میں اٹھا کے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں قلت آ جاتی ہے، اور جب قلت آ جائے اس کے بعد پھر نکالتے ہیں اسے اور پھر مہنگے ریٹوں میں بیچتے ہیں، تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام کے درجے میں آئے گا۔ یہی جاننا چاہیے۔ یہ اصل میں ایک زمانے میں یہ بھی ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، کہ ایک بار قحط پڑا مدینہ منورہ میں، تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے، مال کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے بھی، لوگ یہاں فاقے پڑنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آیا، بہت سارے اونٹ، ان کے 100 اونٹ کے قریب لکھے ہیں اس میں، ان میں سب میں غلہ تھا اور بے انتہا تھا، تو انہوں نے ایک میدان میں کھڑے ہو کے جو بھی تاجر تھے انہیں اکٹھا کیا اور پھر اس کی بولی لگوائی، کسی نے دگنی، کسی نے 3 گنی، کسی نے مطلب 10 گنی تک لوگوں نے وہ لگائی بولی۔ اس کے بعد بھی جب انہوں نے دیا تو لوگوں نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ہم نہیں خرید سکتے۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا میں اسے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس غلے کو اس ٹائم، بلکہ ایسا اگر افراتفری کا عالم ہو تو جو امیر لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے پاس سے جو بھی ان کے گھر کا بھی ہو یا بازار سے خرید کے مہنگا خرید کے لوگوں میں اسے
بانٹیں، یہ سنت ادا ہوگی ایک صحابی کی۔ اب ہم سود کی طرف آتے ہیں مولانا صاحب، بہت سے ہمارے کالرز یہ سوال کرتے ہیں، ایک بھائی کا سوال مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ان کے پاس ایسی کوئی سبیل نہیں ہے یا ایسا جمع کیا ہوا سرمایہ نہیں ہے جس سے کہ وہ مکان خرید سکیں یا اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں، اور بہت مجبوری میں انہیں بینک سے لون لینا پڑتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے لون میں بھی جو ہے وہ سود کا کہیں نہ کہیں دخل ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ یہ بالکل حرام ہے۔ اصل میں اس کے لیے پہلے آپ کی نظر میں اگلی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ زندگی ہماری 60-70 سال کی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حدود دے دی، ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہماری وہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے سود کو تو حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، قرض کو حرام نہیں کیا، قرض نہ ملے تو بھیک کو حرام نہیں کیا، مجبوری میں بھیک بھی لے سکتے ہیں، زکوٰۃ کو حرام نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ آج لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ان میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، وہاں ہماری عزت بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرما دی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی ان کی محبت نکال دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، قرض لینا ہے، قرض دینے والا کوئی نہیں ہے، اسلامی طریقے پر اگر کوئی شخص کسی سے قرض لینا چاہے تو کیا شرائط ہیں قرض دینے والے کے لیے، معاملات کس طرح طے ہوں، کیونکہ یہ دو فریقوں کا معاملہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بینک، اسلامی بینک بہت کم ہیں، خاص طور پر ہم اپنے گرد و پیش اگر نظر ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں قرض لیا کس سے جائے اور کیسے لیا جائے؟ اصل میں جو سرمایہ دار ہیں مسلمانوں میں، ان لوگوں کو یہ چیز، اگر ان کا ایمان مضبوط ہے نا، تو اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ بچت کو اسلام سرکولیشن میں چاہتا ہے۔ بچت کا بہترین مصرف یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، ایسے ہی تحفتاً پیسے دیے جائیں، مطلب انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ہمیں واپس کرنا ہے، چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم قرض حسنہ دے دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس آپشنل، کہ جب آپ کے پاس زندگی میں پیسہ ہو واپس کر دیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم انہیں گروی رکھ دیں، ان کے پاس کوئی سامان ہو وہ رکھ کے ان کو بنا سود کا پیسہ دیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے، اگر گروی رکھنے کی استطاعت وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے ساتھ شراکت کر لیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ نہ کر سکیں، تو ان کے ساتھ شراکت، ان کی محنت اور ہمارا مال، یہ مزاربت کہلاتا ہے۔ یہ ہاں کس طرح؟ یہ میں بتاتا ہوں، یہ خیبر کی جنگ میں جب فتح ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو مال غنیمت آیا تو وہاں کے باغات، وہاں کی زمینیں بھی آئیں، تو یہودی جو تھے جن کے وہ باغات تھے، جو بھی وہاں کے سرمایہ دار تھے جو لٹ پیٹ گئے تھے سارے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو مزدوری تو کرانی ہے ان باغوں میں، ان زمینوں میں، اگر آپ یہ ہمیں دے دیں تو جو بھی اس کا حصہ ہوا وہ آپ ہم سے لیتے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پہ، وہ بٹائی کہلاتی ہے، انہیں وہ زمینیں دے دی، آدھا ان کا اور آدھا جو ہے اسلامی مملکت کا، اور یہ کہہ دیا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم لوگ یہاں اپنی مزدوریاں کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے شراکت میں جو غریب لوگ ہوں، جو پریشان، جو مزدور یا جو بھی کمزور لوگ ہیں، انہیں شراکت میں آپ کوئی دکان لے کے دے دیں، کوئی کاروبار کرا دیں، اس میں اپنی شراکت رکھیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ انہیں فربے کریں، ویسے تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اس کے بعد انہیں فربے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ دیکھیے ایک بورا کر کے کوئی کمیونٹی ہے، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ اپنی کمیونٹی کے جو بھی لوگ ہیں انہیں فربے کرتے رہتے ہیں، ایک ایسا انہوں نے ادارہ بنا رکھا ہے کہ وہ انہیں بنا سود کا لون دیتے ہیں اور ان سے واپس بھی لیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کے ادارے بنے اور امیر لوگ جو ہیں وہ ہمت کریں، اگر واپسی ہو وہ سرکولیشن میں ہو کہ ان سے واپس آیا ایک صاحب سے تو دوسرے کو دے دیا جائے، دوسرے سے آیا تیسرے کو دے۔ یہاں نیت کا بہت دخل ہے، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے تو لیتے ہیں، اب وقت پر وہ لوٹانا نہیں چاہتے، لوٹانے کی نیت نہیں ہوتی، یا تاخیر کرتے رہتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں۔ ایسے میں جو پیسے قرض دینے والا ہے اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور شخص کو اپنے پیسے دے سکے۔ نہ وہ شروع میں اپنی ہمت بنا کے دینا، وہ قرض حسنہ کی نیت رکھے۔ معاملات طے کس طرح ہوں؟ معاملات لکھ کے، ایک چاہے 10 روپے کا اسٹامپ ہی ہو، وہ بھی سامنے والے کے روک گیا، اصل تو اللہ ہے بیچ میں تو گواہ، لیکن اگر وہ اپنی نیت یہ رکھیں گے کہ میں نے تو یہ قرض حسنہ دیا ہے اپنے بھائی کو فربے کرنے کے لیے اور اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو واقعہ سنا دیا، اور وہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت لوگوں کو قرض دیا کرتے، اپنے پاس نہیں ہوتا تھا، اپنے آپ فاقے ہوتے تھے، ہر کوئی اگر مانگنے آ گیا تو اسے کہہ دیا کہ فلاں جگہ سے لے لو، میں وہاں ادا کر دوں گا۔
اور پھر کبھی وہ نظر بھی آ جاتا ہے، حضور چھپ جایا کرتے تھے کہیں سے شرمندگی نہ ہو کہ میرے پیسے ہیں اس کے اوپر. ایسے لوگوں کو دیکھ کے حضور چھپ جاتے تھے. یہ سب روایتوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو امیر لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو فروے کرنے کے لیے اپنا مال نکالیں بینکوں کی بجائے. انہیں فروے اتنا بڑا اجر ملے گا. اصل میں اس زندگی تو 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 گنا تو زندگی میں انہیں نظر آ جائے گا. یہ بھی گارنٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات کہ 10 گنا تو یہی ملے گا، اور 700 گنا یا اس سے زیادہ. قرآن یہ بات کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس طرح بڑھا کے قیامت میں دکھا دے گا. جس نے کسی شخص کو قرض دیا اسے موت آ گئی، اتفاق سے معاملات جو تھے وہ صرف وہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے جس نے قرض لیا ہے. تو جس نے قرض لیا ہے، جو قرض دار ہے، وہ اس کے بال بچوں کو وہ پیسے کیسے لوٹائے اگر ان کے علم میں نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اسے تو پتہ ہے نا کہ اسے دینے والے کو، اور مجھے پتہ تھا قرض دینے والے کی اگر موت ہو گئی تو اسی چاہیے کہ جا کے اس کے جو متعلقین ہیں ان سے ملے اور انہیں بتائے کہ اس طرح میرے پیسے تھے اور یہ ان کا حق ہے اور یہ آپ رکھیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ مر جائے جس نے قرض لیا ہوا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ یہ اسے فوراً معاف کر دے. اصل میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد معاف کر دیا کریں کہ جس سے کہ آخرت میں ہمیں معافی ملے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ معاف کریں گے وہ معاف کیے جائیں گے. بالکل ماں صاحب یہاں یہی دریافت کرنا چاہ رہے تھے کہ اتفاق سے اگر قرض لینے والا شخص مر جاتا ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی فیملی کے، اس کے کنبے کے پاس کہ وہ قرض ادا کرے، تو ایسی صورت میں مالدار شخص جس نے قرض دیا ہے وہ اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہے؟ جی معاف کرے، بالکل اسے کرنا چاہیے. بلکہ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے تو کیوں نہیں معاف کرتے. اور یہاں یہ بات میں جوڑ دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرض دار ہونے کی وجہ سے نماز پڑھانے سے جنازے کی انکار کر دیا تھا، تو جو لوگ سود پہ قرض لیتے ہیں وہ سود کا قرض اتار ہی نہیں پاتے، اس حالت میں مر جائیں گے تو ان کا کیا حشر بنے گا جبکہ سود حرام ہے. بالکل. کل انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ جو اس کی سود کی مختلف قسمیں ہیں، فکس ڈپازٹ کے روپ میں، پی پی ایف کے روپ میں، LIC کے روپ میں، مختلف طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. آج 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، خدیجہ صاحبہ اور ایوب بھائی. ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار. خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ کے ٹاپک کے مطابق ہے جو سود کا آپ نے ٹاپک رکھا ہے. تو کسی اسلامک پروگرام میں یہ سنا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں مطلب سود کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ان سے پیسے لیے جا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں مولانا صاحب سے تھوڑا ڈیٹیل میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ایوب بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایوب بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا سوال یہ ہے ابھی مولانا بتا رہے تھے اگر گھر لینا ہے، ہاں گھر لینا ہے تو لون نہیں لینا. ہیلو جی جی بات جاری رکھیے. اگر گھر لینا ہے تو لون لینا جائز نہیں ہے، تو اتنے پیسے تو کسی کے پاس رہتے نہیں ہیں. ہاں تو آخر گھر کیسے لیا جائے؟ ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچ گیا. اتنے پیسے تو کسی پاس نہیں رہتے نا کہ لون لینا ہی پڑتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ کیسے گھر بنے اگر ہم سود نہیں لیتے یا بینکوں سے قرض نہیں لیتے؟ تفصیل سے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. دونوں سوالات اور دونوں کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے. وہاں صاحب جتنا موضوع اہم ہے سوالات بھی اتنے ہی اہم ہیں. بہن نے سوال کیا کہ ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سود کا معاملہ ہو سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسی کوئی اجازت شریعت نے کبھی نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ تھے جو سود پہ پیسے دیا کرتے تھے لوگوں کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھ کے تو سامان لیے ہیں یہودیوں سے اور صحابہ کرام نے بھی، لیکن سود پہ کوئی ایک بھی نظیر نہیں ملتی کہ کسی غیر مسلم سے کسی ایمان والے نے پیسہ لیا ہو. تو اس لیے یہ سب بیکار کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ حدیثوں سے یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے یہ بات. یہ بیکار کی بات ہے، اس طرح کی کسی بات میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. جی راشد صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. بہن جی میری دونوں کڈنی سکڑ گئی ہیں اور میرا کریٹنین بڑا رہتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے
और कोई दवाई बतवा दी जिनसे मौलाना साहब से। डायलिसिस चल रहा है? डायलिसिस चल रहा है? आपका डायलिसिस चल रहा है क्या? नहीं, मेरा डायलिसिस तो नहीं हो रहा, मैं डायलिसिस से बस ट्रांसप्लांटेशन की बात बता रहे हैं, मेरी इतनी है। जी 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 मिर्जा साहब। हाँ भाई, आपको तो ये चाहिए कि एक तो आप ट्रीटमेंट में रहें, और दूसरे अब ऐसे इलाज भी आ गए कि डायलिसिस जो है वो आगे चल के छूट जाता है, लेकिन अच्छी तरह सर्च करके किसी ऐसे इदारे से रब्ता करें। फ़िलहाल आप एक इंजीर निहारमू लें, सिर्फ एक इंजीर निहारमू, और कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है, और कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर वज़न में लेके और उन्हें पिसवा लें, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और एक इंजीर निहारमू लेते रहें। बाकी किसी ऐसे इदारे से जो है वो कांटेक्ट करेंगे जो लोग बाद में बताते हो कि डायलिसिस आपका ख़त्म हो जाएगा। जी, कोई दुआ बता दीजिए इन्हें ताकि हाँ, इसके लिए मैक्सिमम तो इन्हें या वहाब पढ़ना चाहिए, कम से कम 5-6 मिनट रोज़ इस तरह से पढ़ें, या वहाब या वहाब या वहाब, वहाब 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 वहाब, इस तरह से पढ़ते चले जाएं। और एक या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे झंझट इंशाल्लाह। शबाना साहिबा आपसे हम मुखातिब हैं, शकील भाई थोड़ा सा इंतज़ार। शबाना बहन सवाल बताइए। मैं सुबह शाम पर ये मगरिब में पढ़ती हूँ। आज भी हमें है ना पूछनी थी बहुत सारे सवाल। आपका तो पहला सवाल ही हम तक नहीं पहुंचा, पहला सवाल क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम आपा, आज मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। दोनों को हमारा सलाम। आपका मैं ये चैनल बहुत दिल से देखती हूँ, और मैं बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ ये मतलब के लगाने के लिए, पर लगता नहीं, आज बड़ी मुश्किल से लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल बता दें। जी देखिए ना, हमारे बच्चे हैं जैसे कि वो 21 साल के होंगे, 21-22 साल के, 22 में चढ़ेगा, वो मतलब कि वो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, और उसके बाद मैं चाहती हूँ उनको कि बाहर चले जाए तो अच्छा रहेगा। डिप्लोमा इंजीनियर किए हैं, अब यहाँ पर है कि ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल? जी दूसरा भी सवाल कोई है? हाँ दूसरा भी है। मैं जब भी नमाज पे बैठती हूँ, नमाज पे, तो देखती हूँ बस के ये कभी मैं तिलावत कर रही हूँ, कभी मतलब के कुछ मतलब अच्छा ही कुछ देखती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे, अच्छी ताबीर हो। शकील भाई सवाल बताइए। शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं? शकील साहब अगर आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए और अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलते चलते आपसे बात हो गई, फरमाइए सवाल क्या है? कहने का मतलब बाजी देखिए, हमारा बच्चा ना खाता पीते नहीं बढ़िया से, खाना पीना मतलब खिलाते हैं जबरदस्ती, डांटते डपटते तो खाता है। उम्र क्या है बच्चे की, एज बताइए। क्या उम्र है? करीब 8.5 साल हो गया है। ठीक है 8.5 साल हो गया है। जी जी बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह खाने लगेगा। जी उसे इन्हें ये चाहिए कि एक तो आधा कप लौकी का रस, लौकी मैं छिलकों के कद्दूकस में घिस के उसे कपड़े में डाल के निचोड़ लें, और उसका जो रस निकले आधा कप वो उस बच्चे को पिलाएं, चाहे बाद में टॉफ़ी वगैरह दे दें। 3 मुनक्का उसे रात को दें। और एक चीज़ आती है लसूड़े, एक बीज टाइप होंगे सूखे हुए, उसे पिसवा लें और उसे 1/4 चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दें। इंशाल्लाह 3-4 दिन में उसकी भूख खुल जाएगी। बहुत अहम सवाल था अयूब भाई का। कोई शख्स अगर मकान लेना चाहता है, इस्तिताअत नहीं है, तो बैंक से वो लोन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। असल में बात यह है ना, जिस चीज़ को अल्लाह ने खुद ये कुरान में कह दिया कि मैंने सूद को हराम किया है, तो फिर उस तरफ तो जाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह, अगली आयत जो मैंने बताई है सूरह बकरा की 279 नंबर आयत, कौन अल्लाह से पंगा लेगा, कौन उससे जंग लड़ेगा, कौन जीत सकता है। तो इसलिए इन भाई को ये चाहिए कि मेहनत करें अपनी, और जब तक ये मकान ना ले पाएँ किराए के मकान में रहें। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ कि जो मकान ख़रीदते ही नहीं, किराए के मकान में रहते हैं और अपना पैसा बिजनेस में लगाए रहते हैं। मतलब 50-50 हज़ार रुपये महीना किराया दे रहे हैं यहीं निज़ामुद्दीन में। आप ये देखिए कि और वो बिजनेस में पैसे लगाए रखते हैं, अपने मकान नहीं ख़रीदते, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के मकान आते हैं, उन पैसों से वो पैसे कमा रहे हैं। तो इन साहब को ये चाहिए कि अपने मकान की अगर इन्हें ख्वाहिश है तो ये अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हमें मकान अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पास अगर कुछ इनके पास गोल्ड हो अपनी वाइफ के पास, तो वो गिरवी रखे, चाहे अपने किसी रिश्तेदार से गैर सूदी लोन लेके, और उस पर मकान छोटा मोटा 1 कमरे का बना लें
اور اسے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ یہ ایک بار یہ نیت تو کر لیں کہ میں نے بینک کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ اپنے آپ ان کے لیے راستہ نکالا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ تم میری مدد چاہو صبر اور صلات سے، یہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھیں، اللہ وہی ہے جب صحابہ کا تھا 2 نفل میں ان کی بات سنتا تھا، ہماری بھی سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نیت درست ہو۔ بالکل۔ طاہرہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ میرے باجی 3 سوال ہیں جی بتائیے۔ اور ایک تو میرے گھر میں کوئی کام نہیں چلتا ہے، اور کام چلتا ہے تو کوئی برکت نہیں ہے، اور بچے ہیں 4 نماز کے روزے کے سب پابند ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک مجھے خواب میں، پہلے ہمارا پرانا گھر تھا کچا۔ چلیں، آپ کے ہم نے 3 سوال تو نوٹ کر لیے۔ ایوب بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو میں مولانا صاحب کا نمبر چاہتا ہوں بیماری کے لیے۔ ہماری ساس جو ہے بیمار ہے کئی سال سے، ان کو ایک سائڈ سے وہ ہو گیا تھا نا، ہاتھ پیر مارا گیا تھا، جی تو وہ کھاٹ پہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے ایوب بھائی کہ یہ جو فالج کا اثر ہے یہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے؟ یہ سجے ہاتھ کی سائڈ ہے جی، سیدھے ہاتھ کی طرف ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ بس اس کے علاوہ تو یہ آپ بہت اچھا پروگرام چلا رکھا جی، میں کافی دنوں سے دیکھتا ہوں جی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی مولانا صاحب، جیسے انہوں نے بتایا کہ دائیں طرف فالج کا اثر ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک تو یہی نہیں کہ 5 منقع اور 5 کاجو روز انہیں دیں اپنی مدر کو، اور ایک انہیں کستہ شیری، کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد دیں، اور ایک شہد دیں گرم پانی میں صبح شام، 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام، اور 5 پتی زعفران کی کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور یا قوی یا حفیظ۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ، اور 200 بار یا قوی یا حفیظ، یا قوی یا حفیظ، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ پروین صاحبہ سوال بتائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میرے بچے نہیں ہیں، 4 سال ہو گئے شادی کو۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ آفرین سے مخاطب ہے۔ آفرین آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن نہیں پڑھ پاتی ہوں، دل نہیں چاہتا؟ ہاں دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے ماں صاحب، یہ بتائیے کہ توفیق کیوں چھن جاتی ہے؟ نا اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں نماز کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ قرآن ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں معلومات نہیں ہے کہ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آپ سورہ مزمل میں دیکھیں تو یہ ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب جنتی لوگ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آئے، تو یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوزخ کا تصور بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنا کے گئے ہیں۔ تو اگر ہماری نظر میں یہ بات ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے، تو ہم کسی بھی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ہماری آخرت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ دوزخ میں دیکھے گئے ہیں، تو لازمی یہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو یہ چاہے بے دلی پڑھ دیں، دل نہ بھی لگے، چاہے شروعات فرضوں سے کر دیں، لیکن اپنی نمازیں 2 رکعت نماز نفل آج صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑائیں، اللہ پچھلی آپ معاف کر دیجئے، آگے میں نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر ان ربی علی کل شیء حفیظ کی ایک تصویر روز پڑھیں کہ اللہ میری نمازوں کی حفاظت، اور سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نمازیں پکی ہو جائیں گی، کبھی نہیں چھوٹیں گی۔ لیکن یہ پکی رہیں اپنے معاملے میں، اللہ سے ایک بار توبہ کرنے کے بعد پھر زندگی بھر نماز نہ چھوڑیں، چاہے تو یہ بے دلی نماز پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے بیٹھ کے پڑھ دیں شروع میں، پھر جب بھی ان کا صحیح معاملہ آ جائے تو پھر سنتیں بھی پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، خوشو خضوع کے ساتھ پڑھیں، لیکن شروعات کر دیں کم سے کم، حالت توبہ میں مریں، حالت گناہ میں نہ مریں۔ بالکل، شروعات کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو امید ہے کہ بہن جواب آپ تک پہنچا، شروعات کر دیں۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہ لگے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا دل لگے گا، اور جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کو عبادت میں اطمینان مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، کوثر اور سلمہ۔ کوثر صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نمبر لگ گیا ہے؟ ہاں بالکل لگ گیا، بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہم نے پلاٹ لیا ہے، ہاں
हाँ उसमें मतलब किस्तों में पैसे जमा करते हैं जी, तो उसकी भी ज़कात देना चाहिए क्या? उसकी ज़कात तो के बारे में तो जानेंगे। ये बताइए, आपने कहा उसके किस्तें अदा करते हैं, आपने बैंक से लोन लिया है? बैंक से लोन लिया है? नहीं प्लाट मतलब किस्तों में लिया है किसी से, मतलब नहीं लोन नहीं लिया है, किस्त दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ किस्त दे रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं किस्त। ठीक है, इसकी ज़कात देना चाहिए क्या? ठीक है, आपका सवाल नोट कर लिया। सलमा बहन सवाल बताइए। सलमा साहब सुन पा रही हैं? इनसे राब्ता नहीं रहा। जी मौलाना साहब, ये सूरत जो बताई। हाँ, ये प्लॉट इस तरह से किस्तों पे लेने में कोई कबाहत नहीं है, कोई हरज नहीं है, हलाल बात है बिल्कुल। और ये प्लाट अगर इनके कब्ज़े में है तो ये जितनी ये किस्तें दे चुकी उन पे इनके ऊपर जब ज़कात होगी, जब बाकी का ये लोन उतार दें। अगर इनके पास इतना सरमाया है कि ये बाकी के सारे पैसे दे के उसके बाद भी इनके पास ज़कात की मतलब उस ज़कात देने के हिसाब से पैसा बचता है तो फिर इनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। वरना पहले ये पैसे उतारेंगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे देखेंगी कि ये इस मिक़दार में पैसा बचाया नहीं बचाया, कि इस पर ज़कात वाजिब है, और उस पर 1 साल भी गुजर गया नहीं गुजर गया, तब इनके ऊपर ज़कात वाजिब। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाज़िर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, असलम साहब और रेहाना साहबा। रेहाना साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। असलम भाई सवाल बताइए। हाँ जी बताइए। हेलो जी बहन फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ बाकी मेरा यही सवाल है कि एक तरफ का टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें और उसके बाद तसल्ली से अपना सवाल बताइए। हेलो। हाँ हाँ, बात जारी रखिए। एक तरफ का हिस्सा मेरा, हाँ एक तरफ का मतलब पूरा हिस्सा मेरा वो रहता सुन रहता है। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। रेहाना साहब आप बताइए सवाल क्या है? जी मेरी तबीयत खराब रहती है और कोई दवाई भी नहीं लगती है, बस बीमारी रहती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बच्चा है, उसकी अच्छी तरह वो जम नहीं पाए रोजी में। आप ये बताइए, दूसरा सवाल हमने नोट कर लिया है। पहला सवाल आपकी तबीयत से मुताल्लिक है, तबीयत क्या खराब रहती है? बस मेरी ज़रा गिर जाती हूँ, हड्डियाँ टूट जाती, कभी मुझे बीपी हाई हो जाता। अल्लाह आपको सेहत दे। 12 महीने अल्लाह आपको सेहत दे। जी जी ठीक है। मौलाना साहब, यहाँ शबाना साहबा के जो सवाल हैं उन्होंने अपने बच्चे के बैरून मुल्क जाने की बात की है। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है या शायद कर चुका है। जी जी, रोज़गार उन्हें चाहिए कि रोज़गार के लिए अपने बच्चे के लिए तो बाहर भेजने के लिए अगर ज़रूरी हो उनका भेजना, तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ एक तस्वीर पढ़ें कि अल्लाह तुझे कुदरत हासिल है, हिफाजत के साथ मेरे बच्चे को भेज दे। और वहाँ उसका काम अच्छा लगे, उसके लिए कारोबार के लिए या वली या वाली या वली या नसीर 300 बार और या ज़ल जलाल वल इकराम 300 बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें अपनी 5। जी, ख्वाब में ये ख़ुद को इबादत करते देखती हैं, तिलावत करते देखती हैं? बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत मुबारक ख्वाब है और अल्लाह से दुआ करें और इस ख्वाब को ज़्यादा लोगों में ना बताएं क्योंकि नज़र हो जाती है अच्छे ख्वाब को। शहनाज साहबा फरमाइए। शहनाज साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही मेरा जेवर 4 साल से मुस्लिम फंड में ही रखा है जैसे तो, और उसका 400 रुपये महीना मतलब वो भी जाता खर्च, तो उसकी भी मुझे ज़कात मतलब बराबर देनी चाहिए। और जैसे कमेटी है बोली वाली है पर्ची वाली, तो इसमें से कौन सी कमेटी मतलब किसी काम के लिए भी हम ले सकते हैं? जी मौलाना साहब, एक तो जेवर इनका गिरवी रखा है, क्या इस पर उनको ज़कात देनी है? दूसरे कमेटी की बेहतर सूरत क्या हो सकती है? जो जेवर इनका गिरवी रखा है वो तो ज़कात इन्हें देनी है क्योंकि इन्हीं का है वो। और कमेटी की जो बोली वाली कमेटी है वो तो कतई हराम है, तमाम उलमाए दीन का इसमें इजमा। और जो पर्ची वाली कमेटी है कुर्रा, वो कुरान से साबित है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़ के निकले हैं तो कश्ती में बैठे, वहाँ कुर्रा ही डला था, उनका नाम आया, तब उन्हें दरिया में फेंक दिया गया था। तो इसलिए कुर्रा इस्लाम में जायज़ है। कुर्रे वाली जो कमेटी है वो जायज़ है और जो बोली वाली कमेटी है वो जायज़ है। नूर हसन साहब फरमाइए। लग गया हो जी नूर हसन साहब फरमाइए। जी, हमारा बड़ा बेटा है सलमान, वो थोड़ा कारोबार से परेशान है। ठीक है,
مولانا صاحب کاروبار کے بارے میں بہت سوال ہیں، جیسے ایک بہن کا سوال ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کاروبار جم نہیں رہا ہے، خیر و برکت اصل میں نہیں معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارا تمام تعلق اللہ سے نمازوں کے حوالے سے ہے، اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں حالات ہمارے امت کے کہ وہ نمازی نہیں ہیں، لوگ جو نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، اور ادھوری نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو نہ ہو اس کی شان ہے، وہ کر لے قبول، کیونکہ 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے ہیں، وقت پہ 5 نمازیں پڑھیں، اور اللہ کی تسبیح روز 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 40 بار آیت کریمہ، یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سود سے دور رہیں، کسی بھی قسم کے سودی لون سے، اس سے بہت بہتر میرے بھائی بھیک ہے، اس سے بہت بہتر زکوٰۃ ہے، جو جائز چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پہ سود کی طرف نہیں جانا۔ امت اس ٹائم سود میں کسی نہ کسی طرح گھری ہوئی ہے، پوری امت میں زیادہ تر لوگ، کوئی موٹر سائیکل کے چکر میں، کوئی لون ایجوکیشن لون کے چکر میں، کوئی مطلب جو ہے مکان کے چکر میں، مطلب ہر طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے مدد مانگیں، نمازیں پڑھیں۔ قرآن جب کہتا ہے کہ میری مدد چاہو صلاۃ سے، تو نماز صبر کر کے نماز سے مدد مانگیں اللہ کی۔ ابھی ایک بہن کا سوال آیا تھا، موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ قسطوں پر کس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے اور کیا اس میں بھی سود کی آمیزش ہے، لیکن اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ سمی بھائی سوال بتائیے۔ سمی بھائی سن پا رہے ہیں؟ سمی صاحب ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور اپنا سوال بتائیے۔ تو ہمارے کاروبار کے حساب سے بہت سارے لوگوں پر پیسے باقی ہیں جی۔ آپ نے کوئی لین دین کا حساب کتاب رکھا تھا، کاغذی کاروائی کی تھی؟ نہیں، کوئی کاغذی کاروائی میں نے نہیں، کچھ نہیں کیا، بس لیکن سب باقی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ کچھ گزر گئے، کچھ ایسے ہیں صاحب حیثیت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا قرض میرے اوپر میں ہے، وہ تو میں دے دوں گا۔ ایک معاملہ اور خاص طور پر ہے کہ ایک غیر مسلم کا پیسہ میرے پاس ہے، قرض لیا تھا میں نے بطور قرض جی، اور وہ گزر گیا۔ ہاں، ان کی فیملی کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ ان کے بال بچوں کو، وارثین کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے ہیں، مگر اب اس کی قرض ہم میں کیسے ادا کروں؟ یہ اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے، امام بھائی سوال بتائیے۔ جی، میرا بیٹا ہے محمد الاسلام ہے، اس کی جو ہے پڑھنے میں تھوڑا وہ کرتا ہے وہ، اور غصہ بہت ہے۔ عمر کیا ہے بچے کی؟ تقریباً 17 سال۔ 17 سال ہے۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جانتے ہیں کہ بچے کا غصہ کیسے دور ہو، پڑھائی میں دل کیسے لگے۔ باقی سوالات پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی رہنمائی ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کی بات ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں، وقت کم ہے۔ مولانا صاحب، یہاں تارا صاحبہ کا جو سوال ہے، 3 باتیں ہیں، تینوں کو ایک ساتھ 3 سوالوں کو لے لیں۔ گھر میں کاروبار میں برکت یا کام کاج نہیں چل رہا ہے، ٹھپ ہے، برکت نہیں ہے، اور گھر میں جو بچے ہیں وہ روزے نماز کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ یہ خود اپنی نمازوں کی اہتمام رکھیں، 5 نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر 300 بار، یا ذوالجلال والاکرام 300 بار، 40 بار آیت کریمہ، اور اپنے گھر میں اذان دیں 20-25 دن، اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر لیں، اور سارے کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے ایک ہی بار۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام کی بھی سیٹنگ ہو جائیں گی، بچے بھی نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پروین صاحبہ کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں۔ ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو سوئے کے بیج آتے ہیں، ایک 5 روپے کے منگا لیں، اور ایک چٹکی سوئے کے بیج پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن کھائیں، اور کلونجی چٹکی بھر کھانے کے بعد دونوں ٹائم تیز گرم پانی صبح شام، اور 3 انجیر نہار منہ، اور رات کو سوتے ہوئے دودھ اور شہد پئیں۔ یہ تو ان کے لیے ہو گیا۔ ان کے ہسبینڈ کے لیے آم کی گٹھلی پسوا لیں اور اشگند پسوا لیں، 1 چمچ رات کو دودھ سے لیں، اور 5 چھوارے رات کو گرم دودھ میں بھگو دیں، اور صبح کو گرم ہی کر کے دودھ وہ پی لیں اور چھوارے کھا لیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی پریگنینسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب۔ ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار، اور یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر 300 بار، اور 40 آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اسلم صاحب کے گھر سے خاتون نے جو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک طرف کا حصہ سن رہتا ہے۔ ہاں، سن پن کے لیے انہیں ایک تو شہد گرم پانی میں صبح شام، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، اور کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پیس کے رکھ لیں، آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں، اور 5 کاجو اور 5 منقد دن میں کسی بھی ٹائم لے لیں۔ ریحانہ صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ ہاں، انہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، انہیں بھی یہی چاہیے کہ مہندی پتہ، کستے شیری، کوٹ مٹی اور کلونجی تینوں برابر مقدار میں ملا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد لیں۔
رات کو دودھ اور شہد پئیں اور 3 جو کلی ہوتی ہے لہسن کی وہ کاٹ کے نگل لیں اور پانی سے پی لیں صبح کو، اس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. اور ہڈیاں جو ٹوٹ رہی ہیں ان کی، ہاں ان کے لیے انہیں کیلشیم کی وہ اصل میں انہیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں بہت دور ہوں، اس لیے اگر انہیں شوگر نہیں ہے تو 5 کاجو روز کھائیں اور رات کو ہلدی کا دودھ پئیں تو ان کا انشاءاللہ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. اور کیلشیم کے لیے کوئی ٹیبلٹ لکھوا لیں. جی 17 سال کا بچہ ہے، غصہ بہت آتا ہے، امام الدین صاحب بتا رہے تھے، اس کے علاوہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ہاں اس بچے پہ انہیں دم کرنا چاہیے، جب وہ سوتا ہوا ہو تو 21 بار یا شہید پڑھ کے سرانے کھڑے ہو کے، اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود آگے پیچھے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں. 4-5 دن میں فرق پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان 74 نمبر آیت. اس کا ورد رکھیں، ان کی مدر بھی فادر بھی، انشاءاللہ بچہ ان کا ٹھیک ہو جائے. اب آخری جو سوال ہے سمیع صاحب کا ہے، ان کے 2 سوالات ہیں اور دونوں بہت اہم ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے قرض لیا، وہ لوٹانے کا نام نہیں لے رہے. دوسرا جو سوال یہ ہے وہ کہ انہوں نے کسی غیر مسلم شخص سے قرض لیا تھا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لواحقین کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ یہ قرض ادا کریں تو کس طرح، کیا سوچیں؟ اصل میں جن لوگوں کے پاس ان کا قرض ہے تو یہ ان سے تھوڑا سا روب سے یا تھوڑا اگر یہ ضرورت مند ہیں تو گڑ گڑا کے یا روب سے جس طرح بھی نکال سکیں حکمت کے ساتھ نکالیں. اور اگر یہ صاحب حیثیت ہیں تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، جس سے کہ ان کی آخرت آسان ہو. چاہے وہ صاحب حیثیت بھی ہوں تب بھی یہ معاف کر دیں، انشاءاللہ انہیں بہت اجر ملے گا. اور جو غیر مسلم کی یہ بات بتا رہے ہیں اور جن لوگوں کے انہیں پیسے دینے ہیں، کیونکہ قرضدار کی جنازے کی نماز حضور نے پڑھانے سے منع کر دیا تھا، تو ان کے پاس کوئی جداد ہو، سونا ہو، اسے بیچ دیں، چاہے کرائے کی جداد میں چلے جائیں اور اپنا قرض اتاریں کم سے کم مرنے سے پہلے، کیونکہ بعد میں کوئی کسی کا نہیں اتارا کرتا. ان غیر مسلم کا جن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے کوئی رشتہ دار ہوں یا تو ان تک پیسہ پہنچائیں، کوئی بھی ان کی بہن ہو یا کوئی پھوپھی ہو یا کوئی خالہ ہو ان کی جنہیں جانتے ہوں. بالکل اگر کسی کو نہیں جانتے، ایسا معاملہ ہے دنیا میں انہیں پتہ ہی نہیں اس کا، تو ان کے لیے آسانی آخرت میں ہو، ان کے عذاب کم ہو جائیں، اس لیے ان کی آسانی کے لیے ان کے نام پہ وہ پیسہ جو ہے کسی کو صدقہ کر دیں، مطلب ان کے نام سے، کہ اللہ اس کا اجر انہیں اس طرح سے ملے گا کہ ان کے عذاب میں وہاں آخرت میں کمی ہو جائے گی. بہت شکریہ. تو امید ہے بھائی دونوں سوالوں کے جواب آپ تک پہنچے. رشیدہ صاحبہ سوال بتائیے. رشیدہ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میں نے پہلے مولانا طارق صاحب سے بھی سوال پوچھا تھا. میں اب جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے سوال کیا پوچھا تھا؟ میں نے پہلے بھی مولانا طارق صاحب سے سوال پوچھا تھا، اب میں مولانا صاحب سے بھی سوال پوچھ رہی ہوں. جی باجی میرے بچے ہیں 3 لڑکے، ایک 11 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے اور ایک 5 سال کا ہے. تو وہ سنتے نہ بولتے نہیں. اب ان کو بولنا تو آ دیا کم کم، لیکن ان کے کانوں میں سنائی نہیں آتی. کوئی ایسا جانچ بھی کروا لی جاتی ہے بھی کچھ بھی نہیں آتا. تو پتہ نہیں وہ اوپری بات ہے یا اللہ جانے. آپ اس کا کچھ بتا یہ بتائیے کہ بچوں میں جو یہ نقص ہے یا جو بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں معذوری ہے، یہ پیدائشی ہے؟ جی نہیں باجی 6 مہینے کے ہوتے ہیں. جب تک تو یہ جیسے بچہ چھوٹا حرکت کرتا ہے ایسے بولتے تھے، پھر بعد میں ہونے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک سال بھر کے ہونے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور شفا دے. رضیہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور کرے گا. تھوڑا سا انتظار، رضیہ صاحبہ کا سوال لے لیں. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نام کے معنی پوچھنے. نام بتائیے. رابطہ ہی نہیں رہا آپ سے. بہرحال اگر کال لگتی ہے انشاءاللہ تو ضرور جانیں گے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے تک بچے نارمل رہتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے ان کی. اصل میں یہ تو قدرتی طور پہ ان کے بچے ایسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی. یہ انہیں لگتا ہے 6 مہینے تک ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ تینوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. کوئی اوپرا معاملہ نہیں ہے. اس وہم میں نہ پڑیں، طریقے سے علاج کرائیں. بہت اچھے علاج آج کل آ گئے. اگر تھوڑا بہت بھی سنتے ہوں گے تو بڑی مشینیں اس طرح کی آ گئیں کہ وہ لگ جاتی ہیں کانوں میں. فی الحال وہ شروعات اس طرح سے کریں، جو علاج میں بتا رہا ہوں وہ کریں. ایک تو آدھا اخروٹ پیس کے 10 اور 11 سال کے بچے کو شہد میں ملا کے چٹائیں. آدھا اخروٹ آدھے 1 چمچ شہد میں ملا کے. چھوٹا والا جو بچہ ہے اسے 1/4 اخروٹ کی گری پیس کے اور آدھے چمچ شہد میں ملا کے چٹائیں. 5 پودینے کی پتی کا کعوہ بنا کے ان بچوں کو پلائیں، تینوں کو الگ الگ 5 اور 3 منقع رات کو دیں سوتے ہوئے. اور ایک کام یہ کریں کہ 7 بادام رات کو بھگو دیں اور صبح کو ایک کر کے چبا کے ان کے بچے کھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بہت جلدی فرق آئے گا. کہ انہیں غرارے کرایا کریں نمک کی وجہ سے. بعض بچوں کو اندر نزلہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آواز نہیں آتی. تو ان کے بچوں کے بولنے کا بھی اور سننے کا بھی دونوں علاج اسی میں ہیں. اور خود یہ کریں کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار.
40 बार आयत करीमा और 100 बार इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर कि अल्लाह तुझे कुदरत हासिल है, तू इन्हें अच्छा कर सकता है, बेशक मेरे बच्चों को तू ही अच्छा करेगा। बेशक वो हर शे पे कादिर है। हबीबुन्निसा साहब आप फरमाइए सवाल क्या है? हबीबुन्निसा साहब से रब्ता नहीं रहा, लेकिन एक सवाल है मौलाना साहब, जैसे इन्होंने बहन ने कहा कि हमने प्लॉट किस्तों पर लिया है, अब कोई शख्स किसी से कोई चीज़ पैसा लेता है, किस्तों पे लेता है, तो जाहिर सी बात है जो दे रहा है उसे भी तो अपना कोई मुनाफा चाहिए, तो वो किस्तों पर हलाल कैसे हुआ और वो मुनाफा जो वो ले रहा है वो हराम कैसे नहीं हुआ? असल में पैसा तो उधार नहीं ले सकते किस्तों पे या मुनाफा बढ़ा के, क्योंकि हुजूर की एक हदीस ये मिलती है कि जो कर्ज नफ़ा खींचे वो हराम है। लेकिन सामान के बारे में, तिजारत के मामले में कोई ऐसी हमें वो नहीं मिलती इंस्ट्रक्शन कि लोग अपना सामान जो है वो बढ़ा के नहीं बेच सकते। मोटरसाइकिल हो, कार हो, मकान हो, प्लॉट हो, लोग ये करें, इसकी तिजारत करते हैं बहुत से लोग कि ये पहले ख़रीद लें और फिर उसे महंगा करके किस्तों में भी बेच सकते हैं, नकद भी बेच सकते हैं, जैसे उनका मूड हो उस तरह से बेच सकते हैं। लेकिन एक बार तय होने के बाद अगर उन किस्तों में कोई दिक्कत आती है तो वो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर कुछ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो मामला तय हो गया उसके अलावा कुछ नहीं वो ले सकते। मान लो मैं मिसाल देता हूँ, किसी ने 50,000 की मोटरसाइकिल ख़रीदी कंपनी से और वो किसी साहब को 60,000 में दे दी और उनसे 5,000 रुपये महीने की किस्त तय कर ली। किसी महीने अगर वो किस्त नहीं देते हैं तो ये अगले महीने में उनसे 10,000 ले लें। ये नहीं हो सकता कि अगले महीने में उनसे ये कहें जी पिछले महीने के 5 के 6 दो, या एक साल गुजरने के बाद जब 60,000 रुपये का टाइम हो जाए और वो पूरी ना दे पाएँ तो उनसे कोई ना कोई और इजाफा करके ले, वो हराम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पहले वो तय करके सारा मामला एक दुकानदार की तरह से अपना चीज़ बढ़ा के नफ़े से बेच सकते हैं। कुछ बातें तो समझ में आई, जो नहीं आई वो कल समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी मौजू को कल भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। कल हम इसी मौजू पर अपनी बातचीत को आगे ले चलेंगे। फ़िलहाल जी सलाम पर ख़बरों का सिलसिला शुरू होने को है। आप जी सलाम देके हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।